सिस्टर नरीन, आपकी आवाज नहीं आ रही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहालुकुम कैफ हालुकुम या अखवातु। आज किसी ने मुझे अपना हाल नहीं बताना। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोग मुझे बताएंगे कि आपका बैच नंबर क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बैच नंबर क्या आज आप मुझे बताएंगे। 847 QC1 ए- अल्हम्दुलिल्लाह 847। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। इसको 847। भूलना नहीं है। और आपकी टीचर है नौरीन अकरम। और मेरे साथ आपको जो रिवीजन वगैरह भी कराती हैं और पूरी तरह से मुकम्मल मेरा साथ देती हैं, ये हैं हफ्सा सुहेल। ये आपकी टीचर्स हैं। आपको याद रहना चाहिए ताकि जब कहीं आपका कोई सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, हमसे मिसप्लेस हो जाते हैं या हमने पीडीएफ फॉर्म में रखा था वो मोबाइल से इन्हीं इधर उधर हो जाते हैं, तो ये कि आपको अपना बैच नंबर, आपका क्यूसी का लेवल याद हो, आपको टीचर का नाम याद हो, तो इंशाल्लाह फिर आसानी हो जाती है। आज का हमारा लेसन, हम सबक नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफर अब तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि मंजिल की तरफ। जितना हमने सोचा है, जितना हमने प्लान किया है, जितना हमारा कोर्स है, इंशाल्लाह 20th लेसन में हम कंप्लीट करेंगे। आज हमारा 7A और B यानी कि कुरान पार्ट और B पार्ट में ग्रामर करेंगे इंशाल्लाह। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स अव्वल है और ये है नमाज के जरिए। तो देखिए टाइम कितनी तेजी से निकल जाता है। हमारा 7वां लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट में 8 9 और हम यानी कि मिड क्विज के करीब करीब जा रहे हैं। आपने क्या करना, उससे पहले पहले अपनी होमवर्क्स, अपने वर्क बुक और इसी तरह से असाइनमेंट्स वगैरह जरूर कर लीजिएगा, ताकि मिड क्विज के दौरान या मिड क्विज के करीब करीब आपके सारे काम कंप्लीट हुए हों। रिवाइज करना आसान हो जाएगा। आज जो हमने अपने कुरान पार्ट में कवर करना है, क्योंकि हम नमाज के जरिए सीख रहे हैं, हमने कयाम की चीजें सीखी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह भी सीख ली। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने अभी जो सना वगैरह रह गई है या हम जो दुआएं पढ़ते हैं वो अभी सीखनी है। आजान हमने सीखी समझी, और आजान की जवाब में ये कि जवाब कैसे दिया जाता है कि जो मुअज्जिन आजान के अल्फाज के उनको दोहराना है। और जहां जहां पर हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह कहा जाता है, तो हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह हमने सीखा वजू के बाद और पहले की दुआएं। अब ये आज जो हम जा रहे हैं सीखने, ये है रुकू और सजदा के अज़कार। देखने में छोटी छोटी से ये हम तस्बीहात करते हैं, हम उठते हैं जब रुकू से तब हम जिक्र करते हैं तस्बीहात वगैरह जो हम पढ़ते हैं रुकू के दौरान, सजदे के दौरान। वैसे तो छोटी छोटी सी ये दुआएं हैं, लेकिन आज हम इनको डिटेल थोड़ी सीखेंगे। हम समझेंगे कि जो हम अल्फाज कह रहे हैं उनमें हम असल में अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं। ग्रामर में हमने क्या करना, 3 टेबल हम कर चुके अल्हम्दुलिल्लाह से एक क्लास में। फिर हमने अगली क्लास में 3 टेबल किए, और आज के ये हमारे 3 टेबल और हमारे 9 टेबल हुरूफ के साथ इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, हरूफे जर के साथ। और इसमें इंशाल्लाह जो चलें जो डिटेल आएगी उसको हम देखते जाएंगे कि इनको हमने हरूफे जर नहीं कहना। ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह जब अब ग्रामर पे आएंगे तब हम सीखेंगे। ये हरफे जर है। ठीक है, नकाते तालीम या शौक में हमने क्या देखा, इस सबक में 15 नए अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में तकरीबन 1390 मरतबा आए हैं। तो इसे देखकर एक दिल में खुशी भी होती है और एक मजीद सीखने का जज्बा भी बेदार होता है कि देखिए थोड़े थोड़े अल्फाज सीख कर। अभी तो हमने ये समझ लें कि सीधे सीधे अल्फाज सीखे, अभी इनको जब हम ये अल्फाज बिल्डअप कैसे करते हैं, इनको बनाया कैसे जाता है, इनके पीछे कौन से वर्ब्स होते हैं, उन चीजों को जब हम QC2 से सीखना शुरू करेंगे, देखिएगा कि आप एक टेबल पूरा जब सीख लेंगे
تو آپ اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی سمجھنے لگ جائیں گے، اس ٹیبل یا اس مادے سے جس کا ہم نے پورا ٹیبل کیا، اس مادے کے اور ٹیبلز پر آنے والے بھی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم سمجھنا شروع کر دیں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی کامیابی اچیومنٹ ہوتی ہے انشاءاللہ. یہ جیسے جیسے QC کے لیول آپ آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ بہت بہتری آتی جائے گی قرآن سمجھنے میں. آج کا جو ہمارا پہلا لیسن ہے یہ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اس کو آپ جیسے اردو میں اگر اس کو بامحاورہ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں، میرا رب عظمت والا ہے، پاک ہے. اب چونکہ ہم ایک ایک لفظ کے حساب سے سیکھ رہے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ اس طرح سے ٹکڑوں کی طرح کر لیا کرتے ہیں. سبحان قرآن مجید میں 41 مرتبہ اسی طرح سے یوز ہوا ہے. یہ ہے پاک ہے. اچھا جی، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سبحان کیا ہے؟ ہر برائی سے، ہر عیب سے پاک ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اچھا جی، یہ اس کو نا سبحان کو آپ تسبیح سے بھی یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ہم نے سمجھ لیا کہ سین با اور ہا اس کا مادہ ہے. تو اب چونکہ ایک مادے سے ہم ڈھیر الفاظ بنا لیا کرتے ہیں، تو تسبیح بھی کیا ہم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرتے ہیں نا. تو سبحان کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اب یہ جو دعوے ہم کرتے ہیں، اب ہم نے دیکھنا کہ ہم ان دعوے کرنے میں کتنے مخلص ہیں. آج انشاءاللہ نماز جب آپ پڑھیں گے، مغرب کی نماز عصر کی آپ لوگوں نے پڑھ لی، جب مغرب کی نماز میں یہ تسبیحات آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا. کیونکہ جو سبحان ہر عیب اور برائی سے پاک ہے. اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص اپنے جو الہ بناتا ہے، اپنے لیے معبود بناتا ہے، اس کے لیے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے. اس کے بعد ہے ربی. اب یہ جو ربی کے اوپر آپ کو یا نظر آ رہی ہے نا، یا، یہ اصل میں یہ ربی ہی ہے جو ہم نے ٹیبل کیا تھا نا. ہم نے کون سا ٹیبل کیا تھا؟ ربوہ، ربوہم، ربوکا، ربی، ربوکم، ربونا اور ربوہا. اب چونکہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ملانا ہے. اگر ہم کہیں گے نا سبحان ربی العظیم، تو العظیم ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ زبر لگائی گئی ہے الف لام کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ملانے کے لیے زبر لگائی گئی. اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ ہے رب پلس یا. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ ربوہ، ربوہم، ربوکا، ربوکم، ربونا، ربوہا. یہاں پر تو ہمیں یہ پیش نظر آ جاتی ہے، لیکن یہ جو چھوٹی سی یا ہے نا، یہ اس پیش کو اپنے پیچھے آنے نہیں دیتی. تو اس صورت میں ربی، قلمی، اندی، ان سب کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ زیر لگا لی جاتی ہے. تو یہ جو کسرہ، یہ زیر ہے، یہ یہاں پر ربی یعنی کہ جو اپنی طرف والے جتنے بھی ہم پڑھا کریں گے سیگے ان کے لیے مخصوص ہے. ٹھیک ہے، کھول کے ہم دیکھیں گے اگر ہم نے سپیلنگ کرنے ہو تو یہ ربو پلس جی. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب. اب پہلے صرف ہم رب کی بات کرتے ہیں. میری پہلے ہم کہتے ہیں رب ہے پرورش کرنے والا، محبت سے پالنے والا. اور دیکھیں کہ کتنی مخلوقات ہیں کائنات میں، وہ چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بہت ساری مخلوقات جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. ہر ایک کا رازق، ہر ایک کا مالک، ہر ایک کا پالنے والا. اور ہم خود کو دیکھیں، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا، محبت سے میرا خیال رکھنے والا. یہ کس کی تعریف ہے؟ یہ وہ جو پاک ہے رب، یہ اس کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، رب. اب ہم نے یہاں پر ایک بات یہ سیکھ لی کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کہ وہ پاک ہے. دوسری ہم نے چیز جو سیکھی ربوبیت، یعنی کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کو ماننا
کہ وہ परवरिश करने वाला है, वो किस तरह मोहब्बत से हमारा ख्याल रखता है। इसके बाद ये जो या है ना, या ये अपनायत का इजहार है, ठीक है, कि वो रब जो रब है, पालने वाला है, पाक है, वो मेरा रब है। जब हम इसमें अपनायत का इजहार करते हैं ना, तो देखिए हम अल्लाह ताला से जिद भी लगाएंगे, हम अल्लाह ताला से दुआएं भी करेंगे, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं मकबूल भी होंगी। इस यकीन के साथ दुआ करनी चाहिए। और अगर किसी अपने से इस तरह से मांगा जाए तो मिलने की उम्मीद कई कई गुना। और यहाँ पर चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, तो इसको हम कहते हैं कि कामिल यकीन है। तो इसके बाद हम देखते हैं अल अजीम। अल अजीम बड़ाई और ताकत। अब हमने सीख ली एक बात अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में, वो हो गई पाकी। दूसरी बात हमने सीखी वो है रबूबियत। आप अपने पास इसको नोट भी कर लें, इसी तरह से पॉइंट्स बना लें, ठीक है। तीसरी बात जो यहीं पर एक छोटे से लफ्ज में हमने सीख ली वो है अपनायत। और इसके बाद हम चौथी बात यहाँ सीख रहे हैं अजमत, ठीक है। अब हम एक तस्बीह करते हैं, 3 बार दोहराते हैं। अगर नमाज पढ़ने में रुकू में आप ज्यादा देर खड़े हो सकते हैं, झुक सकते हैं, तो क्या करते हैं हम 5 बार, 7 बार, 11 बार बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह से मजीद तस्बीहात भी शामिल कर सकते हैं। तो ये जो तस्बीह, एक छोटी सी तस्बीह हम अल्लाह ताला की बयान करते हैं, क्या है कि मेरा रब पाक है, अजमत वाला है और मेरा है। इस पर खास ताकीद के रब मेरा है। अच्छा जी, 107 मरतबा ये अल अजीम के जैसे अल्फाज कुरान मजीद में यूज हुए। और देखिए ये बड़ाई कैसी है, ताकत वाली, ताकत के साथ बड़ाई वाला रब है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज है अज़्म। अज़्म हमने कहाँ पढ़ा, हम कहीं ना कहीं तो ये पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं हम इसको, किसी को याद हो? इसका माना हड्डी होता है। अच्छा जी, जब आप दुआए तरावी पढ़ते हैं, किसी को याद हो थोड़ी सी, जो हम 4 तरावी जब अदा करते हैं हम एक दुआ पढ़ते हैं ना। सुबहाना जिल मुल्की वल मलाकुती, जी थोड़ा सा सुबहाना आगे पढ़े। जिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल ये जबरूत। हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर हम हड्डियों जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अज़म कहते हैं हड्डी को। तो अजीम और अज़म, इसमें आपने थोड़ा सा फर्क भी रखना है, ठीक है। यानी कि आज हमने सीख लिया आज़म, तो इसको अज़ामानी करना, ठीक है, वो फिर अजीम की तरह हो जाएगा। अब देखिए ये जितने हम अल्फाज सीख रहे हैं, इनको हम दुआओं में भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, उनसे मिलते जुलते अल्फाज पढ़ रहे होते हैं। लेकिन चूंकि माना से हमारी उतनी वाकफियत नहीं होती, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि जब हम कोर्स अपना सीख लेंगे इंशाल्लाह, ये QC1 के बाद ही काफी आपको पता चलता जाएगा कि जहां जहां पर मिलते जुलते अल्फाज हैं, जो सिर्फ जेर जबर पेश की वजह से हम गलती का शिकार भी हो जाते हैं, तो इन चीजों से इंशाल्लाह बचेंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि ये जो 4 बातें थी ना, इसके बारे में इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ कैसे समझेंगे। सबसे पहले देखें कि वो पाक है, मेरा रब हर ऐब से पाक है, वो जालिम नहीं है, नाइंसाफी करने वाला नहीं है। हम दुनिया के किसी भी शख्स के लिए कह सकते हैं कि ये जालिम नहीं है या कभी इससे नाइंसाफी नहीं हुई होगी। बंदा बशर है, बहुत सी गलतियां कोताहियां करता है, खताओं का पुतला है। तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ उस जात के लिए है जो इन सब ऐबों से पाक है, और बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं है। उसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं, उसको किसी का खौफ नहीं, उसका हर हुक्म बेहतरीन हुक्म है। और मेरी जिंदगी में जो भी आजमाइश आती है, मुझे उस पर कोई शिकायत नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। क्या मैं अपना एहतसाब करूं तो कभी मैंने इस बात का इस तरह से दावा या इकरार किया है? ठीक है, इकरार करना ज्यादा बेहतर है। कि हमारी जिंदगी में जो आजमाइशें आती हैं, आजमाइश का जो वक्त होता है ना, उस टाइम का सब्र बेहतरीन अजर का बाइस बनता है। तो जो कहते हैं कि जो मुसीबत के वक्त में, अच्छा इसमें आप ना जैसे आंसू आ जाना, ये फितरी बातें हैं,
लेकिन बैन डालना, अल्लाह ताला से शिकायतें करना, शिकवे करना कि मैं ही रह गई थी जिस पर ये सारे जुल्म तोड़े गए, तो इस तरह की बातों से भी इज्तनाब करना है, क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में मसलियत होती है। वक्ती तौर पर हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये बातें समझ आ जाती हैं। दूसरी बात जो हमने सीखी वो रब है, यानी पालने वाला है, हर चीज का ख्याल रखता है, जिस्म के करोड़ों खलियों को कंट्रोल करता है और पल पल परवरिश करता है। हमारे खाने का निजाम, खून का निजाम चला रहा है, रिस्क देने वाला है। माशाल्लाह से आप लोगों के बच्चे हैं, जब बच्चे देखे पैदा हुए, वो कब हमारे हाथों में पल के माशाल्लाह जवान हो जाते, कभी हमने उनको बड़े होते देखा है? हम बस उनको देखते हैं कि ये बड़े हो गए, कभी ऐसे हमें नहीं पता चले कि ये इसके हाथ पांव बड़े हो रहे हैं, अभी इस टाइम में ये बड़ा। ये अल्लाह ताला के काम है, वो कब इन बच्चों को पालता है, कब इन बच्चों को बड़ा करके हमारे साथ और अभी हमारे से ऊंचे भी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिज्क अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, हर चीज का मोहब्बत से ख्याल रखता है। वो मेरा रब है, अपनायत इसमें इस तरह से लानी है जैसे माँ अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारने की बजाय कहती है मेरे बेटे। बात कभी आप बच्चों को आवाज देना, मेरा बेटा कहें, बेटा की निस्बत उसमें ज्यादा आपको ना एक अपनायत का भी एहसास होगा, बच्चों को भी इसमें एक शफकत का एहसास होगा। इंशाल्लाह आप इस चीजों को बतौर माँ जरूर बिल जरूर बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत वाला मामला किया करें। मैं डांटती भी है, जाहिर सी बात है, वो भी बच्चों को थोड़ा सीधा रखने के लिए करना है, लेकिन जो मोहब्बत है माँ की, जो ममता है, आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत को उससे भी किया जाता है ना, तशबीह दी जाती है कि 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। और जब हम कहते हैं कि मेरा रब है, तो देखिए आपको मांगने का भी मजा आएगा, अमल करने का भी, और इंशाल्लाह आप नेकियों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आखिरत को अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे अमाल बेहतरीन होते जाएंगे। वो अजीम है ऐसी बड़ाई वाला जिसको कोई झुका ना सके, जिस पर कोई दबाव ना डाल सके। कोई है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर दबाव डाल सके? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो अब इसको एक तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह आज जब आप मगरिब की नमाज में ये तस्बीहात अदा करेंगे तो इन 4 बातों का ख्याल रखिएगा कि अल्लाह पाक है, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा है, मेरा रब है, इसी तरह से अल्लाह अजमत वाला है। अभी हम सजदा की जब ये वाली तस्बीह पढ़ेंगे ना, जो एंड पे आला होता है, उसको भी हम इस तरह से दोबारा से दोहरा लेंगे। लेकिन ये 4 बातें आपने अपनी उंगलियों पे, अपनी फिंगर टिप्स पे याद रखें। पाकी, रबूबियत, अपनायत, अजमत। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है समी अल्लाहु, समी अल्लाहु, इसके बाद है लिमन, इसके बाद है हमीदाहू। ठीक, अभी मैंने इसको ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ा, लेकिन हम इसको मिला मिला कर पढ़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम इसको हुलीमन कर देते हैं। इस गलती से भी बचना है। ठीक है, ये हुलीमन नहीं है, ये यहाँ पर नहीं हमने मिलाना। ठीक है, ये है समी अल्लाहु। समी, आइए हम इंशाल्लाह पूरा वर्ड, इसका पूरा टेबल भी बनाएंगे। ये वर्ब है, ये अफआल है, ये हमने इंशाल्लाह कुछ ही लेसन्स के बाद हमने शुरू कर लेने, और सामिया का टेबल भी हम इंशाल्लाह करेंगे। इसका माना होता है उसने सुना। ठीक है, सामिया, उसने सुना। अब किसने सुना? अल्लाह ने सुना। अब हम इसको उर्दू में कैसे बनाते हैं? सुन ली अल्लाह ने, क्योंकि हम तस्बीह की बात कर रहे हैं ना। सुन लिया अल्लाह ने, ऐसा तर्जमा करना भी ठीक है, लेकिन चूंकि हम उर्दू में तस्बीह को मुअन्नस बोलते हैं ना, तो हम कह रहे हैं सुन ली अल्लाह ने। ठीक है, समी अल्लाहु, समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने। इसके बाद है लीमन। अच्छा जी, ये इसको ना इस तरह से आपने अपने पास नोट भी कर लेना है कि हमारे पास ये एक फेल है और ये एक इसम है। ठीक है, इसको हम किस तरह से मिला रहे हैं? सुन ली अल्लाह ने, या अगर हम इसको स्लीस वाली उर्दू कहना चाहेंगे तो अल्लाह ने सुन ली। ठीक हो गया। अब ली और मन, ली मन। ठीक है, ली वही वाला जो हमने लहू वाला टेबल किया था, और ये मन हमने कहाँ पढ़ा था, किसी को याद हो? कौन? मन। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन वाला मना? मन रब्बू का। ठीक है, आज हमने इसका एक और माना पढ़ा, जिस इसके 3 माना हमने सीखने हैं, सॉरी। जैसे हम कहते हैं ना माँ, इसी तरह हम कहेंगे मन। माँ का हम एक माना
نہیں والا کرتے ہیں، ایک ہم کیا والا معنی کرتے ہیں، یہ دو سیکھ لیے. ایک جو والا معنی ہم نے انشاءاللہ سیکھنا ہے، وہ ہمارے اسی کورس میں آ جائے گا. اسی طرح سے من کا ایک معنی ہم کون والا کیا کریں گے، جو، اور جہاں پر ضرورت پڑی ہم جس والا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو سن لی اللہ نے اس کی جس نے، ٹھیک ہے، اس کی جس نے، یعنی کہ آپ اس کو اگر لیے والا ترجمہ بنانے چاہیں نا تو آپ کہیں اللہ نے سن لی جس نے، یعنی کہ اللہ کے لیے کی. اب کے لیے کی ضرورت، یہ ہم حرف جر کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جہاں کہیں ضرورت پڑے تو یہ اپنے معنی عدل بدل بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو لی ہے نا، یہ وہی والا لہو والا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اور چیز یہاں پر رکھ لیں، یاد رکھ لیں، ابھی کوئز وغیرہ میں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، لیکن ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہوئے جائیں گے. آپ ماشاءاللہ سے جلدی پک کرتے ہیں، جلدی سمجھتے ہیں، تو ہم ان کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ یہ حرف ہے اور یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اس سے ملتا جلتا جو ہم نے من پڑھا تھا نا، من، اس کو آپ نے من کے ساتھ گڑمڑ نہیں کر دینا. ٹھیک ہے. یہ من جو ہے یہ حرف ہے، اور یہ جو من ہے یہ اسم ہے. من کا معنی سے ہے، من کے تین معنی ہے، کون، جو اور جس. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو ہم یاد رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. سمیع اللہ لمن، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حمیدہ، تعریف کی اس کی. اچھا جی، یہ جو ضمائر ہے نا، ضمائر، یہ ہم نے ربہ، ہم نے اسماء کے ساتھ بھی جوڑے ہیں، ہم نے حروف کے ساتھ بھی جوڑ لیے لہو. اب یہاں پر ایک اور چیز آ گئی، یہ ہے فعل، اور یہ یہی وہ جو ضمیر ہوتے ہیں نا، ضمائر، یہ یہی والے یہی جڑ رہے ہیں. اب یہ جو ربو میں تو یہ ہو جڑ گیا تھا نا، لہو میں بھی جڑ گیا تھا. حمیدہ میں یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ پوری جو دال کی فیملی ہے، را کی فیملی ہے، اسی طرح سے واؤ ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے آگے والے حرف کے ساتھ جڑنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو الف ہے یہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے نا، یہ اپنے آگے آنے والے الفاظ کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، یہ تھوڑا سا اسپیس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اسپیس کتنا ہوتا ہے یہاں پر تو تھوڑا سا زیادہ کر کے بتایا کھول کے، اتنا تو پھر بھی ہوتا ہی ہے نا. حمیدہ ہو، اس کے بارے میں ہم نے انشاءاللہ فعل جب اپنے شروع کریں گے تو تھوڑا تھوڑا سا فعل جب دیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ان افعال کو ہم کرتے جائیں گے. حمیدہ کا معنی ہوتا ہے اس نے تعریف کی. اب اس نے، آپ اس کے اندر اس طرح سے زیوم کر لیں کہ اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. اس نے تعریف کی، کس نے، وہ جو ہم پیچھے کیا کہیں نا، جس نے تعریف کی. جب ہم جوڑتے ہیں ترجموں کو تو پھر تھوڑا سا ترجمہ ادھر سے تھوڑا ادھر سے ملا کے اس کو کمبائن کر کے ایک پورا جو سلیس والا ترجمہ، اردو والا ترجمہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہو کا کیا معنی ہے، اس کی. اب ہم پورا جو ایک فریز ادا کریں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. اب یہ جو ہو ہے نا، ہو، یہ کس کے بارے میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی. جس بندے نے کیا تعریف کی تھی، تعریف کی تھی کہ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اپنائیت کا اظہار کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہم نے اقرار کیا. تو یہ جو ساری تعریف تھی یہ اللہ رب العزت نے سن لی. سن لی یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں کہ سنی ہے یا نہیں سنی. یہ، اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو ماضی کا ترجمہ ہم نے کیا نا، سن لی، تو اس میں بات 100% یقینی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا. اب اس میں سے ہمارے پاس سبق کیا نکلتے ہیں، حمد. حمد جو اب ہم شروع ہی کرتے ہیں اپنا اسکول تو اس میں آ جاتا ہے کہ حمد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف جس نظم میں بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے. تو اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والوں کا خاص ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والوں کا خاص طور پر ذکر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی جس نے تعریف کی اس کی. اس لیے پورے شوق کے ساتھ حمد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری حمد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. علم یعنی کہ سکھائیے. سکھائیے میں آپ یہ کیا کریں، ایک دفعہ اس کو پڑھ کے دیکھا کریں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ہو، اس کے بعد آپ اس کو جوڑ کر پڑھیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے. پھر ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں نا ہاں کو. سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. اس کے بعد ہے ربنا ولک الحمد.
اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. الحمد ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا, اس کے دو معنی ہم نے پڑھے تھے, تعریف اور دوسرا معنی کیا تھا؟ اور شکر. شکر. الحمدللہ, الحمدللہ. شکر. اچھا جی, اور یہ بھی ہم نے کہیں پڑھا ہے لکا, لام کے ٹیبل میں. ل کے ٹیبل میں, ٹھیک ہے, لی جو لی والا ٹیبل تھا نا, لہو والا, اس میں ہم نے پڑھا جی تھا لکا. اور یہ جو آپ کے ربنا, لیے. اس کو ہم پڑھ کے آئے, جی ربنا بھی پڑھا ہے, ٹیبل میں پڑھا ہے. ٹیبل میں پڑھا, ٹھیک ہو گیا. ربنا کا کیا مطلب ہے؟ اے ہمارے رب, ہماری پرورش کرنے والا, ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا. نا کو ہم نے اپنی طرف جب دیکھا تو یہ بن گیا تھا ربنا. اب میں کہتی ہوں ربنا, ربنا, اس کا ترجمہ میں کر رہی ہوں ہمارا رب, اور یہاں میں کہہ رہی ہوں اے ہمارے رب. کوئی فرق آ رہا ہے؟ نہیں. ربنا میں ہم دعا ایک کے میں طور ہم پہ آپ پکار رہے ہیں. اچھا جی, ایک تو ہماری یہاں پر ایک سسٹر نے کہا کہ دعا والی بات کی جا رہی ہے نا. اچھا, اور ربنا, ربونا, سنتے ہوئے کوئی فرق؟ ربنا, ربونا. جی زبر کا اور پیش کا فرق ہے نا, زبر ربنا کا اور اور وہ پیش کا, ربنا. الحمدللہ, الحمدللہ, ثم الحمدللہ. میں یہی چاہ رہی تھی کہ اس کو آپ تھوڑا سا خود سمجھیں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پہ پیش بات ہے کرتے اور ہیں. زبر ہے. ایک زبر ہے, ٹھیک ہے. اب پیش اور زبر نے کیا کیا, دیکھنے میں یہ چھوٹی چھوٹی سی حرکات ہیں, لیکن کیا ہوا ہے, اس سے ہمارے معنی پر کتنا فرق پڑا. یہاں ہم کہہ رہے اے ہمارے رب, یہاں کہہ رہے ہمارا رب. اچھا جی, اب جب آپ نے کسی کو آواز دینی ہو تو آپ اس کو آواز کیسے دیں گے؟ جیسے ہم کہیں گے اے عبداللہ, اس کو عربی میں ہم کیسے کہتے ہیں؟ یا عبداللہ. یا یا, عبداللہ. یا عبداللہ, ٹھیک ہے. تو عبداللہ میں نے کہا انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ جب آواز دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اس یا کو بالکل اچھے طریقے سے ڈھونڈ لیا, پہچان لیا. اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر ایک یا چھپا ہی ہوا ہے. ہم کہہ رہے ہیں یا ربنا, یعنی کہ صرف ربا کہنے سے جب یہ جو ہم زبر دیکھیں گے, اس سے ہم پہچان لیں گے کہ یہاں پر ہم نے ایک ندا دی ہے. ندا کے اینڈ پہ یہ سائن بھی ہوتا ہے نا, یہ سائن اپنے پاس چاہے آپ لگا لیں اپنی بک پہ, اس سے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں, ٹھیک ہے. ندا ہوتی ہے نا پکار, تو یہاں پر ایک پکار ہے. کیا ہے؟ اے ہمارے رب. بہت ساری دعاؤں کے شروع میں آتا ہے نا ربنا. تو آج کے دن ہم نے یہ بات ابھی اسی لیسن میں بالکل الگ الگ سے کر کے پہچان لینی ہے, سمجھ لینی ہے, سیکھ لینی ہے کہ ٹیبل میں جو ربنا ہے وہ اسی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں اس کا رب, ان سب کا رب, آپ کا رب, میرا رب, آپ سب کا رب, اور ہمارا رب, ٹھیک ہے, ہمارا رب. اور یہاں پر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ربنا, ہم کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا. اس طرح سے ربنا سے کوئی 40 کے قریب دعائیں ہیں نا جو قرآن مجید میں موجود ہے, جس کو ہم شاید چہل ربنا بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ربنا ہے, اس میں ہمارے پاس ایک یا چھپی ہوئی ہے, اور اس میں ہمارے پاس ایک ندا چھپی ہوئی ہے, اور اس کو ہم دعائیا انداز میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کیا کیا, اب ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے ہمارے رب. اب یہ جو ہے و لا اور کا, اس کا معنی ہے کہ اور تیرے ہی لیے. اب اس کے ٹکڑے بنانے ہوں تو ہم اس کے 1+1 یعنی کہ ایک ٹکڑا و کر لیں گے, اور ایک ٹکڑا ل کر لیں گے, اور ایک ٹکڑا کا کر لیں گے. نیچے بنے بھی ہوئے نا, وا کا معنی اور, لا کا معنی لیے, اور کا معنی تیرے. یعنی کہ اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے. کیا ہے تیرے لیے؟ ہر قسم کی تعریف, ہر قسم کا شکر. یہ جو ال ہے نا, ال ہم نے پہلے والے لیسن میں بھی پڑھ لیا تھا کہ الشیطان میں ہم نے کہا تھا کہ تمام کی تمام جنس. تو یہاں پر ہم ال سے بات کریں, تمام کی تمام تعریف, ٹھیک ہے. یہ جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں, دعاؤں میں بھی بہت ساری دعائیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں نا, تو یہ الحمدللہ اسی طرح سے ال کے ساتھ ہی حمد آئے گا. اگر حمد ہم ویسے ہی کہیں
تو اس پہ جیسے ہم دن بنا لیں گے، ٹھیک ہے، اس پہ اس کے اوپر ہم ایک تنوین لگا لیں گے. تو تمام تعریفیں اور تمام شکر، اب ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر. ربنا کہتے ہوئے دل سے خود بخود اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلیں گے. پورے دل اور جذبات سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کیا کریں، اور بار بار اپنے آپ کو عادت ڈالیں الحمدللہ کہنے کی. ٹھیک ہے کیا؟ ہمارا اکثر جو ہمارے QC1 بیچ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں نا، تو لوگوں کو بہت عادت ہو جاتی ہے الحمدللہ کہنے کی. تو آپ نے بھی انشاءاللہ اس عادت کو پکا کرنا ہے. اس کے بعد رکوع کا ایک اور ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے تھے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. اس کے بعد پڑھا کرتے تھے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. ٹھیک ہے، اب یہ جو دعا ہے بہت خوبصورت دعا ہے. اب اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم نے کورس میں رہتے ہوئے، میں نے بھی ایسے یاد کی تھی، میں نے بھی یہ اپنے QC1 میں ہی پہلی دفعہ سنی تھی. ہم تو وہ جو طیباً مبارکاً والی وہ والی اکثر پڑھتے ہیں نا. تو یہ دعا ہم انشاءاللہ اتنی پریکٹس کریں گے اور اس کو اس طرح سے کھول کر سمجھ لیں گے، ترجمے کے ساتھ سمجھ لیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ QC1 کے دوران ہی یہ بہت اچھے سے یاد ہو جائے گی. تو اس کو پڑھنے کی عادت بھی بنائیں گے، وہ بھی پڑھ لیا کریں، یہ بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے. تو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ دعائیں یاد ہوں ہم بدل بدل کے ان کو مانگ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں. اچھا جی، مل آ کہتے ہیں بھرنے کو، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قال الملأ، ٹھیک ہے، قال الملأ، اس کا معنی آتا ہے کسی کو؟ کہا سرداروں نے. ہاں جی. سردار ہوں، ٹھیک ہو گیا. اور سردار بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، مال و دولت سے بھرے ہوئے، ہر چیز ان کے پاس وافر مقدار میں ہوتی ہے. یہ جو مل آ ہے نا، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، یعنی کہ پتا چلا کہ اس کے جو روٹ لیٹر ہوں گے جو ملا کے ہیں وہی مل آ کے ہیں. تو مل آ کا معنی کیا ہے کہ برابر. اب مل آ کے بارے میں تھوڑا اور سمجھے. مل آ بطن، پیٹ بھر کر. مل آ جیبن، جیب بھر کر. مل السماء، آسمان بھر کر. مل آ کوبن، کپ بھر کر. ٹھیک ہے، مل آ کو ہم نے ایسے سیکھ لیا. اب ہم سیکھتے سماوات. سماوات سے ہم نے آیت الکرسی میں تو پڑھتے ہی ہیں نا بار بار. تو مل السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر. سماوات. اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے کہ یہ جو سماوات ہے یہ اس کی گولتا کے ساتھ تو نہیں تھی واحد جو، لیکن پھر بھی ہم اس کو مؤنث کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیوں مؤنث کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو جو کچھ الفاظ عربی کے نا جیسے عرب لوگ بولتے ہیں ہم ان کو اسی طرح سے فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی آپ نے جمع کو یاد رکھنا ہے. سماوات آپ نے اس کو کس میں ڈالنا ہے؟ آپ اس کو مکسر میں ہی ڈالیے گا. ٹھیک ہے، آپ اس میں جو آپ نے ایک لسٹ بنائی ہوگی اس میں آپ ڈال لیں کہ آج ہم نے ایک اور جمع پڑھی سماوات. ٹھیک ہے. اچھا جی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر. اور ارض، قرائے ارض ہم کہتے ہیں نا، زمین کا جو گولا بال ہے، زمین کے بھرنے کے برابر. اب مل آ، مل آ، مل آ، یہ لفظ میں یاد ہو گیا. سمجھ لیں، آپ بک بند کریں، آپ مل آ کہیں بھرنے کے برابر، انشاءاللہ یہ یاد ہی ہوگا. سماوات ہمارا بالکل بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھ آئی ہوئی ہے، کیونکہ ہم سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہیں، ہم اردو میں بھی بہت ساری ایسی فریز ہوتی ہیں جس میں ارض و سماوات کی بات کی جاتی ہے. تو آسمانوں کو کہا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ یاد رہے گا. ارض بھی یاد رہے گا. اس کے بعد ایک دفعہ پھر ہم نے کہنا ومل آ، اور بھر کر. ماں جو، اب یہ ماں کا جو والا معنی بھی آ گیا. ٹھیک ہے، ماں کے تینوں معنی یہاں دہرا لیں. کیا، جو، نہیں. اب یہاں پر کون سا معنی آ گیا؟ جو والا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بینا. بینا ہم کہتے ہیں نا، ماں بین، ماں بین کہتے ہیں نا اردو میں، درمیان. اب ہم کہہ رہے ہیں بات کیا کریں اللہ تعالیٰ سے؟ مل السماوات و مل الارض، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر. و مل ما بینہما، اور بھر کر جو ان دونوں کے درمیان. کن دونوں کے درمیان؟ آسمانوں کے درمیان اور زمین کے درمیان. اب یہ جو ہما ہے، ہما یہ دونوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ہم نے سیکھا ہوا، ہم. اب ان کے بیچ میں آپ ایک مثنیٰ والا لفظ، مثنیٰ کہتے ہیں اردو میں ہم جیسے تسنیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واحد، اس کے بعد
عربی میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے دو چیزوں کے لیے، اس کو کہتے ہیں مثنیٰ. اس کے بعد جب دو سے زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ان کو جمع کہہ دیا جاتا ہے. تو اب اشارہ ہم اس کا سیکھیں گے، ہوا، ہما، ہم. ٹھیک ہے، ہوا، ہما، ہم کے دو کا. ٹھیک ہے، اور بھر کر جو ان دونوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، بینہما جو ان دونوں کے درمیان میں ہے. اس کے بعد ہے شئتا. شئتا قرآن مجید میں 3 مرتبہ یوز ہوا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، تو یہ وہیں سے ہی نکلا ہوا ہے. اب یہ کیسے نکلا ہوا، انشاءاللہ کی اسی 2 میں ہم نے یہ پورا ٹیبل کر لینا ہے، پھر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. اور ویسے ایسے ہی جیسے ہم نے انتا سیکھا تھا نا، جیسے ہم نے امتا سیکھا تھا، یہ اسی طرح سے شئتا تو چاہے. یہاں ہم اللہ رب العزت کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے مخاطب ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور بھر کر وہ تمام چیزیں. ٹھیک ہے، جو چیزیں کہہ لیں، تمام چیزیں کہہ لیں. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو پیچھے گزر گئی نا، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں جو ساری چیزیں تھی، وہ تمام چیزیں جو تو چاہے. یعنی کہ اب اللہ رب العزت پر یہ چھوڑ دیا کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ یہ جتنی چیزیں آسمانوں میں، زمین میں، ان کے درمیان، اور وہ چیزیں جنہیں ہم نہیں جانتے، تو چاہے من شیئن، من سے، شیئن کسی بھی چیز میں سے، اس کے بعد یعنی کہ جس چیز سے چاہے تو بھر دے، آسمان و زمین کے درمیان میں ہے یا اس کے علاوہ بھی، وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دعا مانگی کہ مل ما شئت من شیء بعد، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے کسی چیز میں سے، اس کے بعد. تو بہت پیاری دعا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم نے یاد کر لینا ہے. شیء کی جمع ہے اشیاء. ٹھیک ہے، ایک ہم نے پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا جیسے شہید، شہید ان کی جمع شہداء. ٹھیک ہے، اس طرح سے اسی میں آپ مکسر والی جمع میں ڈال لیں اشیاء. شیء کہتے ہیں، شیء کہتے ہیں چیز کو، اور زیادہ ہو تو اشیاء. اشیاء ہم اردو میں بھی ویسے یوز کرتے ہیں. بعد، بعد بھی ہم یوز کرتے ہیں. تو بعد جو ہے یہ قرآن مجید میں 198 مرتبہ یوز ہوا، 198. اب جدید تحقیق کے مطابق کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز شکر گزاری. شکر گزاری جو ہے نا، آپ جب بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، آپ خود دیکھیے گا نیند اچھی، زندگی پرسکون. جتنی ناشکری ہوگی اتنا زندگی بے سکونی سے گزرے گی. ایک پروفیسر نے کیا مشورہ دیا، جو کامیابی سکھانے والے جو ٹرینر تھے، سکسیس ٹرینر، وہ کیا کہہ رہے کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دیں، جیسے کہ ایک ایک ذرہ اس شکر میں تیر رہا ہو. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، سارا آسمان، ساری زمین اور جو ان کے درمیان ہے، سب کو شکر سے بھر دو. تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیں کہ ہماری دعائیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کی بات کر دی. اور ان سب کو جب ہم کہیں گے نا، ہر چیز کو دیکھیں، جس چیز کو بھی دیکھیں، صبح اٹھ کے اپنے اٹھنے کو دیکھیں، پانی کو دیکھا کرے، اسی طرح سے ہوا کو محسوس کرے، دھوپ کو دیکھے، روشنی دیکھے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پورے سراپا سجائے شکر بن جائیں، ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کیجئے کہ آرام کی زندگی میں تو شکر کرنا بڑا ہی آسان ہے، لیکن ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لے. وہ ساری زندگی آزمائے کے بے حد ستائے گئے، یکے بعد دیگرے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. 2 وقت کا کھانا بھی کبھی گھر میں میسر نہ ہوا. اور یہ ایسے نہیں تھا کہ ہم اب یہاں سے یہ سمجھ لیں کہ وہ بہت غریب تھے. جب ان کے اثاثہ جات جو تھے نا، جیسے ان کے پاس ماشاءاللہ سے اونٹ تھے، جیسے وہ کھیتی باڑی جو وہ کرتے تھے، یا ان کی جو پوری جتنی بھی، جیسے کہتے ہیں کہ یہ اگر ہم ان کا اندازہ لگائیں تو یہ آج کے حساب سے بہت زیادہ تھا. لیکن سادہ زندگی، اللہ کی شکر والی زندگی. اور اس میں یہ کہ جو ان کے اپنے ہی تھے نا جو ستاتے تھے، ان سب پر صبر. اور دیکھیں ان ساری مصائب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر اور تعریف سے تمام کائنات کو بھر دینا چاہتے تھے، یعنی کہ کتنا شکر ادا کرتے تھے. اور یہ جو اسی دعا کا آخری جملہ ہے، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدَ، زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھر دے. اب اللہ رب العزت کو
کے پاس ہم نے بات اللہ پر چھوڑ دی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے چاہے اسے بھر دے. یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے. گویا آپ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر بھی مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا. واللہ عالم. ٹھیک ہے, یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کے علاوہ اور اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں تخلیق کی, کیا کیا بنایا, اور جو انسان کے عقل سے ماورا ہیں, جن کو انسانی عقل ابھی تک پہنچ نہیں سکی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے, اس کی دھول تک بھی آج کے کامیابی کے گرو یعنی کہ وہ جو سکسیس ٹرینرز ہیں نہیں پہنچ سکتے. تو اس بات پر ضرور الحمدللہ کہنا بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا, مسلمان بنایا, اور ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی, اگلی تصویر پہ آ جائے. اب آپ میں سے کوئی مجھے یہاں تک کا بتائے جو میں نے 3 باتیں بتائی تھی. ایک بات ہم نے یہاں سیکھی تھی, ایک بات یہاں سیکھی تھی, ایک بات یہاں سیکھی تھی. جی کون بتانا چاہے گا؟ پاکی، ربوبیت، اپنائیت، باقی ربوبیت عظمت. اور اپنائیت. اپنائیت, یعنی کہ یہاں تک ہم نے سمجھ لیا اس بات کو. ٹھیک ہے, اچھا جی, ماشاءاللہ, الحمدللہ. اب صرف 3 باتوں کے ساتھ ایک اور بات کا اضافہ کرتے. پہلے ہم نے عظمت کی بات کی تھی, اب ہم بات کرتے ہیں بلندی کی. ٹھیک ہے, جیسے ہم اعلیٰ و عرفہ کہتے ہیں نا, یعنی کہ پاک ہے میرا رب, سب سے بلند ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے یہ باتیں سیکھ لی, اس کے ساتھ ایک بلندی کا لفظ. اب ہمارے پاس ایک تسبیح ہو گئی ہے رکوع کی اور ایک سجدے کی. یہ صرف بلندی اور عظمت کا فرق ہے. یہ 4 باتیں آپ سے جب بھی پوچھا جائے آپ نے ایسے گن کر بتانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے ضرور یاد رکھنا ہے. سبحان ربی ہم نے سیکھ لیا, اعلیٰ سب سے بلند. ٹھیک ہے, اس کو اردو سے بھی پہچانتے, 7 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ یوز ہوا. جیسے ہم کہتے ہیں کبیر سے اکبر, الاکبر, اس کو جیسے ہم ال لگا دیں, صغیر, اصغر, الاصغر, علی, اعلیٰ, اور اسی طرح سے الاعلیٰ. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح کے ابھی وزن شاید سمجھ میں نہ آئے, اصغر اور اعلیٰ کیسے ایک جیسا وزن ہے, انشاءاللہ یہ آگے ہم سمجھتے جائیں گے, بہت آسان ہو جائے گا. اچھا جی, سجدے کی حالت کیسی ہے؟ مکمل سپردگی. ہم اپنے جو جبین ہے, یعنی کہ جو ہمارے پورے جسم کا سب سے, جسے ہم سمجھتے ہیں کہ فخر والا جو ایک پارٹ ہے ہمارا, وہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم زمین پر اس طرح سے لگا دیتے ہیں کہ مکمل ہم اپنے آپ کو اللہ کی سپردگی میں دیتے ہیں. دیکھیں, اس کی 4 باتیں ہم نے سمجھ لی, اس کی پاکی, ربوبیت, اپنائیت اور بلندی. اب یہ کیا ہے کہ اب ہم اقرار کر رہے ہیں سجدے میں جا کے, اس پوزیشن میں صرف اور صرف سجدہ جس کو ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت کو. تو ہم اپنا سب سے خاص جو ہماری جبین ہے, ماتھا, ہم اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ پاک ہیں, آپ پالنے والے ہیں, آپ میرے رب ہیں, اور آپ سب سے بلند ہیں, سب سے اونچا, سب سے بلند. میں نیچے اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوں, اور اللہ عرش پر سب سے اوپر ہے. یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے. بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے, اور ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا. تو سجدے کی ضرور اہمیت کو ہم نے سمجھنا ہے, یاد رکھنا ہے. کتنے سجدے ہم گوا دیتے ہیں, وہ دیکھیں ایک سجدے سے ابلیس ہو گیا, اور ہم جانتے بوجھتے کتنے سجدے ضائع کرتے ہیں. تو آج ابھی ہم نے نیت کرنی ہے, اپنی نمازوں کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. دنیا میں کامیاب ہونا ہو, خوشگوار زندگی گزارنی ہو, تو کیا کرتے ہیں, مثبت رویہ کہتے ہیں نا, کہ اپنی پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں, اپنا ایٹیٹیوڈ آپ ایسا رکھیں کہ دوسرے آپ سے دور دور نہ بھاگے. اسی طرح سے شکر کا جذبہ ہونا چاہیے. اور ہماری نماز کا قیام کیسے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا, ختم کہاں پر ہو رہا ہے؟ وَلَكَ الْحَمْدُ. ٹھیک ہے, ہم نے رکوع جب کمپلیٹ کیا تھا تو دیکھیں شکر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی تعریف, اور شکر اتنا ضروری ہے. اچھا جی, ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار اس تسبیح کو پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے سبحان ربی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بار بار یہ بات دہرائیں. سبحان ربی میں ہماری تربیت ہے کہ میرا رب پاک ہے, یعنی کہ اللہ پاک ہے,
اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں، زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت سے، گویا ہم کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں اور مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے اور ایسا مثبت رویہ پیدا ہوگا جس میں 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے، تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تو کامیابی ہمارے لیے لکھ دی۔ یاد رکھیے اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کسی بھی قسم کا عیب نہیں ہے۔ حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں۔ ہر حال میں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے ہم نے انشاءاللہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہماری کامیابی کا راز بھی اسی میں موجود ہے۔ الحمدللہ اس کو اپنی زندگی میں لائیے، دعا کرتے ہیں اللہ میری زندگی میں میری مدد فرما اور میں اپنی زندگی میں آنے والی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے شکایت نہ کروں، اور میں یہ کبھی نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ احتساب کرنا ہے، میں کتنی دفعہ شکایت کرتی ہوں اپنے اللہ سے، اپنے رنگ، خد و خال، ناک، چہرے، جسم، خاندان، موسم، موجودہ حالات کی، اور یہ تو ہمارا فیورٹ کام ہے نا، تو اس سے ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے۔ پلان اس سچائی پر دھیان دے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے۔ حالات ہمارا امتحان ہے یا ہماری غلطیاں ہمارے آگے آتی ہیں۔ تبلیغ اس پیغام کو پھیلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا جی، بریک کا ٹائم نہیں ہے، ہم انشاءاللہ آ جاتے ہیں 7B پر، جہاں ہم نے کرنی ہے گرامر۔ گرامر ہماری چل رہی ہے ٹیبلز۔ ٹیبلز کون سے ہیں؟ ہم ٹیبل کر رہے ہیں حروف جر سے۔ ایک مرتبہ مجھے کوئی سسٹر بتا دیں جو ٹیبل ہم کر چکے ہیں۔ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ ہوا سے نہیں، یہ ہم نے حروف سے شروع کیے تھے، لی سے شروع کیا تھا ہم نے۔ لا لے من ان لی، من، ان، اور ان اس کے با بعد ہم نے فی کیا بی، علا بی، بی فی فی، اعلی۔ ٹھیک ہے، اس کو جی بی کہا کریں، با نہ کہا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اس کو ایسے لکھ کے نا اپنے پاس لیبل بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہم اس میں ڈالیں گے ایلا۔ اب ہم سمجھیں گے کہ ہم نے QC1 میں 7 حروف جر سیکھے ہیں، ٹھیک ہے، 7 حروف جر۔ ٹیبل ہم کر رہے ہیں 9، لیکن ان 9 میں سے جو 7 ہیں، لی، من، ان، بی، فی، علا، الا، یہ جو 7 ہے نا، آپ نے اس کو ایسے اپنی انگلیوں پر اچھی طرح یاد کر لینا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں 11 حروف جر یوز ہوئے ہیں، جس میں سے 7 ہم QC1 میں کر رہے ہیں انشاءاللہ، باقی ہم اپنی اگلے جو لیولز اپنی کلاسز میں کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ کو یہاں پر ایک اور بھی نظر آ رہا ہے لفظ معا اور اندا، اس کے بارے میں ابھی ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے حروف جر والی لسٹ میں نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ گرامر ہم کیسے کریں گے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بتائیے ہے نا، یہ ہمارے یہی اشارے ہیں کہ ہم اشاروں سے، اب اتنا الحمدللہ سے آپ نے سیکھ لیا، اگر میں اشارہ کر رہی ہوں یہ تو آپ کو پتا چلے گا میں کس کی بات کر رہی ہوں، میں غائب جمع کی بات کر رہی ہوں۔ اب یہ آپ کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کروں تو یہ میں آپ کی بات کر رہی ہوں۔ اب ہم نے اپنی انگلیاں فٹافٹ کھولنی، گرامر میں ضرور اپنے ہاتھوں کو ایک دفعہ ضرور کھلا کریں تاکہ ہم اچھا سا کام کر سکیں۔ لفظ یا کلمے کی کتنی اقسام ہے؟ 1 2 3، یاد رکھ لیں، کلمے کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل، حرف، ہر ایک کی 2 باتیں یاد رکھنی ہے۔ اسم کسی شخص کا نام یا جگہ کا نام یا پھر کسی بھی قسم کی کوئی صفت۔ اس کے بعد فعل، فعلوں میں 2 چیز کیا ہے؟ جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حروف کون سے ہوتے ہیں؟ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے بی ہم نے کیا کیا؟ بی کو ہم نے جیسے بی ہی کیا تھا نا، تو یہ کیا ہوا تھا؟ ضمائر کو ہم نے ملا لیا تھا حروف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو 2 چیزوں کو یہ ملانے کے کام آ جاتے ہیں۔ ربو میں ہم نے اسم اور ضمائر جوڑ لیے۔ اچھا جی، گہری سانس لیں، پڑھیے ربی زدنی علما، ٹھیک ہے۔ اور آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا اور ہا، ہم نے کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ چلے میں اپنی مانوں کے اوپر سے ہاتھ دکھاتی ہوں، یہ رہا، ٹھیک ہے۔ ہم نے ہا کے ساتھ اس کو جوڑنا، مؤنث کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پہلا ہم ٹیبل کریں گے الا۔ الا کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے؟ ہم کہتے ہیں انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بلکہ میرے ساتھ پڑھیے، ہمارے ادھر نیبر میں نا ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تقریباً کہہ لیں کوئی 20-22 سال کا بچہ، جوان بچہ، تھیلیسیمیا کا مریض تھا. تو ہم یہ اموات پر بھی پڑھا کرتے ہیں نا، تو یہ ہم سب کو یاد بھی ہوتی ہے، اسی کو ہم نے ریفرنس بنا لینا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے اور اس کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اچھا جی، کیا ہم نے سیکھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، اب یہ الیہ جو کیا ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے طرف. اب یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الہ طرف، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انا، بے شک ہم، للہ، انا بھی انشاءاللہ ہم نے سیکھ لینا ہے، لیکن نا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں. انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، و اور، انا، بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف. ٹھیک ہے، اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ ہی کی طرف. راجعون، لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے، جب کسی کی بھی ڈیتھ ہوتی تو ہم یہی اقرار کرتے ہیں نا کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں. تو اب یہ جو الہ ریفرنس ہم نے یاد کر لیا، طرف الہ کا معنی ہے، پورا ٹیبل بنا کے دیکھ لیتے ہیں. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ. ہم نے بات کی تھی فی، علی، اور اس کے بعد ایک اور چیز اس میں شامل کر لیں، ایلا. ٹھیک ہے، اب یہ سارے کیا ہیں؟ ان میں ہمیں ایک یا ان حروف کی اپنی نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک یا جو لگانی ہے وہ جی والی ہے، وہ میری طرف والی. ٹھیک ہے، اب چونکہ یہاں پر اس میں بھی 2 یا ہو گئی، اس میں بھی 2 یا ہو گئی، اس میں بھی 2، تو ان کو ہم مشدد کر دیں گے، تشدید لگا دیں گے. تو تشدید کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ الیہ، میری طرف، الیکم، آپ سب کی طرف، الینا، ہماری طرف، الیہا، اس عورت کی طرف یا اس مؤنث کی طرف. اب آپ نے الا اور الا، ان کو آپ نے الگ الگ بھی رکھنا. الا کا معنی ہے طرف، الا کا مطلب تھا پر. ٹھیک ہے، تو الا اور الا کا فرق ہمیں کیسے یاد رہے گا؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اور انا للہ و انا الیہ راجعون سے ہم نے سیکھ لیا کہ اس کا معنی ہے طرف. ٹھیک ہے، اس کی طرف، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، اور اس کے بعد الیہ، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. کوئی ایک سسٹر اس کو دہرائے، میں اشارے کرتی ہوں. جی میں پڑھتی ہوں. جی پڑھے. الیہ اس کی طرف، سوری اس کی اس، طرف، ہاں، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. چلے جی، اب ایک سسٹر اور کر لیں، ترجمے کے بغیر کر لیں. میں کر لوں ابھی. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا. اب یہ جو ہمارے ٹیبل 7 پورے ہو گئے، ٹھیک ہے، جو حروف جر کے ساتھ ہیں. اس کے بعد یہ جو ہم کریں گے نا مع اور اندہ، اس کو آج کے لیسن میں سمجھتے ہوئے آج ہی ہم نے یاد کر لینا ہے کہ مع جو ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ بس سچا پکا یاد کر لیں کہ اس کو ہم نے حروف نہیں کہنا، حرف جر تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ مع کا معنی، مع جو ہوتا ہے نا، یہ ہم اردو میں بھی اس کو کہیں نہ کہیں استعمال کر رہتے ہیں. مع ترجمہ، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اس چیز کو یاد کر لیں، مع ترجمہ، یعنی کہ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں. تو اسی طرح سے پورا ٹیبل بنا لیں گے، معاہو اس کے ساتھ، معاہو ان سب کے ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ، معی. اب اس کو معیہ نہیں کر دینا، ٹھیک ہے، کہیں قرآن مجید میں یوز ہوا ہے معیہ،
لیکن آپ نے یہاں پر معی پڑھنا ہے کیونکہ مع کے اندر اپنی یا نہیں ہے، صرف یہ جو متکلم والی یا آ رہی ہے، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے، معاہو، معاہم، معاکا، معی، معاکم، معانا، معاہا۔ جی کوئی سسٹر کوئی بات کرنے لگی تھی؟ چلیں اب آپ مجھے سب انمیوٹ کریں اور آنسر دیں۔ حل اللہ معاہو، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ نعم نعم اللہ معه اللہ معه، جی اللہ اس کے ساتھ ہے۔ حل اللہ معاہم، نعم نعم اللہ اللہ معه، معه حل اللہ معاک، نعم نعم اللہ معی اللہ معي، حل اللہ معکم، نعم نعم اللہ اللہ معنا معنا، حل اللہ معہا، نعم نعم اللہ معها معه، نعم اللہ مع، الحمدللہ تم الحمدللہ۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہو کا جواب ہو سے، ہم کا جواب ہم سے، کا جواب جی سے، ہم کا جواب نا سے، ہا کا جواب ہا سے، ٹھیک ہے، اس کو بھولا نہ کریں تاکہ انشاءاللہ ہم دہرائی بھی بہت اچھی سی کر لیں۔ اس کے بعد اندہ، اندہ کو ہم یاد رکھیں، کم ریالن اندہ کا، کتنے ریال ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اندہ ہے اس کو بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ یہ اسم ہے، یہ آج ہماری مانو بلی تنگ کر دی۔ اچھا جی، یہ جو اندہ ہے یہ بھی اسم ہے، اس کو آپ لکھ لیں یہاں پر تاکہ آپ کو یہ بھولے نہ، ٹھیک ہے۔ 7 حروف ہیں، جبکہ ان نوٹ جو ہم نے ٹیبل کیے نا ان میں سے اندہ اور مع یہ 2 اسماء ہیں، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پاس۔ اندہ ہوں اس کے پاس، اندہ ہوں ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندہ نا ہمارے پاس، اندہ ہا اس عورت کے پاس، اندہ اندہ ہم، اندہ کا، عندی، اندہ کم، اندہ نا، اندہ ہا، ٹھیک ہے۔ ایک جیسے ٹیبل ہے، ہم نے ان کو کیسے یاد رکھنا؟ صرف اپنے حروف کے اسماء کے ترجمے یاد کریں، یہ والی جو ہم اشارے ٹی پی آئی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں یاد ہو جاتے ہیں یہ سارے کے سارے ضمائر کے سیغے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے ہم نے افعال کے سیغے کرنے، اسی طرح سے ہم نے اسماء کے سیغے کیے، تو ایک جیسے سیغے ہونے کی وجہ سے ایک ہی طرح سے، ایک ہی ہم روٹین یا کہہ لیں اس کو، ایک ہی ترتیب سے ہم ان سارے ضمائر کو ایک طرح کے ڈائلاگ کے ساتھ کرتے ہیں، تو صرف مقصد کیا ہے کہ یہ بہت اچھے سے یاد ہو جائے کہ ہمارے جواب عربی میں کیسے ہونے چاہیے۔ جیسے میں پوچھوں حل عندہم قلم، قلم، نعم عندهم قلم، لهم قلم قلم ہی کریں تاکہ آپ کو پھر یہ مکس نہ ہو جائے کو قلم کہنا کہ کلمہ کہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب میں پوچھتی ہوں حل عندہا قلم، نعم نعم عندها عندها قلم قلم، یعنی کہ کیا اس عورت کے پاس قلم ہے؟ اس مؤنث کے پاس جی ہاں اس کے پاس قلم ہے۔ یہ ہمارے 3 ٹیبل ہیں، بہت اچھی سی آپ نے اس کی دہرائی کرنی تاکہ انشاءاللہ جب ہم منڈے کو دہرائی کی کلاس کریں تو آپ کو بہت اچھے سے انہی ٹیبلز کے ترجمے اردو سے عربی میں اور عربی سے اردو میں بنانے آ جائیں۔ ورک بک کر لیا کریں، جو سوال سمجھ میں نہ آئے گروپ میں پوچھ لیں یا ہم سے پرسنل چیٹ پہ پوچھ لیا کریں تاکہ ورک بک آپ کی ہوئی ہوئی کمپلیٹ ہوئی ہو، اور جب آپ کے ساتھ پیج شیئر کیا جاتا ہے آپ وہاں پہ بتا سکتے ہیں مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی، یا میں نے یہ جو کر تو لیا ہے گروپ میں شیئر کیا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، تو آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 3 فریز آج ہم نے سیکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون سے الا، ان اللہ مع الصابرین سے مع، اور کم ریالن اندہ کا، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں، یہاں سے ہم نے اندہ سیکھ لیا۔ ہو، ہم، کا، ہی، تم، نہ، ہا کے ساتھ ہم نے ملا لیا۔ نقطۂ تعلیم یعنی کہ چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔ ہم نے سیکھا تھا پچھلے اسباق میں بھولنے کا نظام، آج ہم یاد رکھیں گے سیکھنے کا نظام۔ پہلا اعادہ کیا ہے؟ 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیں جو آپ نے آج پڑھا ہے، جو آپ نے اب تک پڑھا ہے۔ دوسرا اعادہ 1 دن کے بعد کر لیں۔ تیسرا 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد۔ نہیں ٹائم ملا کوئی بات نہیں، 6 ماہ کے بعد کر لیں۔
ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے چیزیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا جی, دھیان سے وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جنت کے 10 دروازے کھولے جاتے ہیں, 9 دروازے کھولے جاتے ہیں, یا پھر 8 دروازے؟ 8 دروازے. آٹھ. اور میں نے وہ 8 دروازوں کے نام بھی شیئر کیے تھے, دیکھے تھے کسی نے؟ جی. اچھا جی الحمدللہ. بیکا کا اگر واحد ہے تو جمع کیا بنے گی؟ بکم بنا بیہم. بکم, الحمدللہ. اچھا جی, مجھ میں کیا عربی بنائیں گے؟ منی مجھ میں فی سبیل اللہ, فیا, ٹھیک ہے, اللہ کے راستے میں, فیا مجھ میں, ٹھیک ہے. کیا آپ میں بھلائی ہے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ کیا آپ میں بھلائی ہے؟ حل فیکا خیر. الحمدللہ. سبحانہ کا, اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ پاک ہے تمہارا پاک ہے. الحمدللہ. اچھا جی, حمیدہ ہوں, اس کا ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ تعریف اس کی تعریف اس کی ٹھیک ہے, تعریف بھی اس کی. آپ لوگوں کے پاس عندکم عندنا. عندکم. چلیے جی, الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا, پھول آپ کا ہوا. ایک دفعہ بآواز بلند کہیے الحمدللہ. آج ہم نے الحمدللہ آج ہم نے سیکھے ہیں 7 سبق نمبر میں اے اور بی دونوں کو ملائیں تو 80 الفاظ سیکھے جو قرآن مجید میں, یہاں تک یعنی کہ جو ہمارا لیسن 1 تھا وہاں سے لے کے سبق نمبر 7 تک ہم نے 80 نئے الفاظ سیکھ لیے جو قرآن مجید میں 26,082 مرتبہ آئے ہیں, یعنی کہ 30,000 کے قریب اب ہماری یہ جو بیٹری پہنچنے والی ہے. تو انشاءاللہ یہ سیل بتا رہا ہے کہ ہمارے دماغ کو ہم نے 78,000 الفاظ کے معنی سے چارج کرنا ہے. الحمدللہ 26,000 ہو گئے ہیں, جو باقی انشاءاللہ وہ بھی ہم QC 7 تک پہنچتے کر لیں گے. آپ کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا کس لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما روزانہ کی دعاؤں میں شامل رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کی کلاس میں ہماری مدد فرمائے. اچھا جی, ٹیچر بھی آپ نے ضرور بننا ہے انشاءاللہ. اچھا جی, اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا کرتے ہیں یہ اصل میں قرآن کے حقوق ہیں جنہیں ہم اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق سے ہی مانگتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے تو ہمیں پڑھنے عمل کرنے کی توفیق ملے گی نا, ہم کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آج کوئی کوشچن وغیرہ ہو تو انشاءاللہ آپ کلاس میں گروپ میں کر لیجیے.